Touch Sanitary Novels, episode 13. Okay, let's start. तुम कल टेलर के कमरे में क्या करने गई थी? मिया जो खाने पर एहतजाज किए बैठी थी, अचानक किसी की आवाज़ सुनकर उसने उसकी सिम देखा, जो दोनों हाथ पैंट की पॉकेट्स में डाले संजीदगी से उसके ऐन सामने खड़ा उसे घूर रहा था। मिया पूरी रात अपने डैड को याद करके रोई थी। इस एलिफ से जितनी नफरत महसूस हो रही थी, इसका अंदाज़ा नहीं कर सकता था कोई। मिया ने एक लंबी सांस खींची और खड़ी हो गई। इसने मुझे बुलाया था, इससे ज़रूरी काम था, इस वजह से मैं गई थी। मिया चलते हुए उसके सामने खड़ी हो गई और आंखों में आंखें डाले एलिफ ने एक नज़र इसको देखा और इसकी गर्दन जकड़ ली। बेबी, हर वक्त ये कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं लगता। क्या सोच रही हो तुम, और क्या प्लान है टेलर के करीब जाने से? तुम्हें क्या लगता है इसे इस्तेमाल करके तुम मुझसे अपनी जान छुड़ा लोगी? ये नामुमकिन है। रात को तो बता चुका हूँ तुम्हें, तुम अपने बाप से ज़रूर मिलोगी, लेकिन तब जब मैं चाहूँगा। इसका अंदाज गुस्सीला था। मैंने तो तुम्हें वही बताया जो सच है। मिया हाथ झाड़कर अपना गाउन उठाकर खुद पर पहनती गाउन की डोरियों को बंद करने लगी, जैसे बहुत पुरसुकून हो। एलिफ गौर से उसकी अदाएं देखने लगा और फिर अचानक उसका हाथ पकड़कर उसकी कलाई मोड़ी और दीवार से चिपका दिया। तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहाँ से भाग सकती हो? शायद तुम्हें अच्छी ट्रीटमेंट रास नहीं आ रही। इसके कान के करीब संजीदगी से बोला। कौन सी अच्छी ट्रीटमेंट की बात कर रहे हो तुम? मिया चिढ़ कर बोली। ओह, तो अभी तुम्हें अच्छी ट्रीटमेंट ही नहीं मिली? एलिफ फुंकारा, जबकि मिया अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश में लगी हुई थी। अगर तुमसे अच्छी ट्रीटमेंट मिल जाती तो मुझे टेलर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। इसने मिया की कलाई और मोड़ दी, यहाँ तक कि मिया की अचानक चीख निकली और एलिफ ने इस चीख का गला अपने हाथ की सब गिरफ्त से रोक दिया। डोंट क्रॉस लिमिट्स। मुझे लगता है रात का मेरा एहसास करना तुम्हें रास नहीं आया। तुम वही सब डिजर्व करती हो कि मैं तुम्हें बांध कर रखूं और तुम्हें टॉर्चर करता रहूं, राइट? इसके कान के करीब फुंकारा। तुम कुछ नहीं कर सकते मेरे साथ। मिया ने हार नहीं मानी, क्योंकि इसे रात का भी गुस्सा था कि वो इसके बाप को हराकर किस तरह इसके सामने अकड़ कर दिखा रहा था। भूलो मत तुम कहाँ हो, अपनी मौत के साथ हो तुम। किसी भी वक्त तुम्हें तुम्हारी मौत जा लेगी। एलिफ ने इसके बालों को मुट्ठी में जकड़ा और इसे दीवार से पीछे हटाते बेड पर फेंक दिया। कब तक अपने कंट्रोल में रखोगी मुझे तुम? मिया गुस्से से चिल्लाई। जब तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं। एलिफ इसके हाथों में ज़बरदस्ती हथकड़ियाँ बांधकर इसकी बेबस आंखों में देखने लगा। तुम्हें यही ट्रीटमेंट पसंद है? तो बस फिर रहो इसी तरह। वो शाने उचकाकर मुड़ा। पागल हो तुम? क्यों पसंद होगी मुझे ये ट्रीटमेंट? वो अपने हाथों को देखती गुस्से से चीखी, जबकि आंखें भी नम हो गई थी। एलिफ इसकी सुर्ख आंखों में देखता रहा। देखो, मैं यहाँ से नहीं भाग रही, प्लीज़ खोलो मुझे। और वैसे भी मुझे टेलर ने बुलाया था, ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो इसे जाके मारो, पीटो, जो मर्जी करो, मुझे खोलो, मेरा कोई कसूर नहीं है। इसके चिल्लाने पर भी वो इसे सुकून से देखता रहा और फिर इसके सामने बैठ गया, जबकि इसके हाथ में बंदूक थी जो कि लोडेड थी। मिया देख सकती थी। मैंने कहा था ना मेरे साथ कोई गेम ना खेलना। मैं कोई गेम नहीं खेल रही, प्लीज़ खोल दो, वो बोली, जबकि एलिफ ने अपनी लोडेड गन उसके पेट पर रख दी और गन की मदद से ही इसकी शर्ट के बटन खोले और वो गन इसी तरह ऊपर लेकर जाने लगा। मैं इसकी आंखों में देख रही थी, जबकि वो भी उसकी आंखों में देख रहा था, और बंदूक आहिस्ते से उसके जिस्म पर चलती ऊपर की तरफ आई कि इसने इसकी ठोड़ी को एक झटका दिया। तुम्हारे भाई ने फोर्स किया था मुझे मिलने के लिए, इसमें मेरा क्या कसूर है? वो फिर से बोली। अच्छा, तो तुम फोर्स में कुछ भी कर सकती हो? हाँ, फोर्स में इंसान का दिमाग कब काम करता है? मिया मिनमिनाई तो वो सर झटक गया। तुम्हारा दिमाग बहुत चल रहा है, मुझे दिख रहा है। मैं सच कह रही हूँ। मिया ने आंखों को झपक झपक कर मासूमियत से उसे देखने लगी। लेकिन एलिफ शायद इस चक्कर में आने वाला इंसान नहीं था। ठीक है, खैर। वो उठा पीछे की तरफ चल दिया और उसके बाद इसके हाथ में एक ड्रिंक मौजूद थी। इसने ज़बरदस्ती मिया के मुंह से लगा दी और ज़बरदस्ती इसे वो ड्रिंक पीने पर मजबूर किया। पागल हो तुम? इंसानों की तरह नहीं कर सकते थे? मैं खुद से पी सकती थी। मिया भड़क गई, जबकि इसे खांसी सी लगी। वो खांसती हुई सुर्ख नज़रों से उस बेहिस को देखने लगी। तुम तो फोर्स में कुछ भी कर सकती हो ना, तो जस्ट ड्रिंक। क्या चीज़ पिलाई है तुमने मुझे? हाँ। एलिफ ने सर्द निगाह से उसे देखा और ग्लास साइड पर फेंक दिया। मिया गुस्से से सांस अंदर खींच गई। अगर एक दो बार तुम तमीज़ से कह देते तो मैं पी लेती, लेकिन तुम जानवर हो, वो चिल्लाई। तुम्हारे साथ तमीज़ से पेश आना यानी अपनी आफत खुद बुलवाना। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है वो तुम्हारी तरह मुझे ट्रीट नहीं करता, और वो तुमसे बहुत अच्छा है। मिया ने जानबूझकर उसे चिढ़ाने के लिए कहा और चेहरे पर आए बाल हटाती वो पीछे होकर बैठ गई। अब कौन? शायद वो समझा नहीं था। ऑफ कोर्स टेलर। इसने दांत पीछे और उसकी सिम देखती हल्का सा मुस्कुरा दी। वो वाकई तुमसे बहुत बेहतर है। दोबारा करके देखो जरा ये बात। इसने लोडेड बंदूक उसकी पेशानी पर रख दी। मिया इससे घूरती रही। ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। तुम मेरी ज़ुबान को रोक लोगे, मेरा दिल तो नहीं रोक सकते ना? और क्या करोगे अगर दिल ही धड़कना छोड़ दे तो?
وہ مسکرایا جبکہ میاں خاموش ہو گئے۔ یوں نہیں کہ جا کے اسے مارے، مجھے ٹارچر کیے جا رہا ہے، اس نے دل میں سوچا اور سر جھکا لیا۔ گن سائڈ پر پھینکتا وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ معلوم نہیں کیا پلایا ہے اس نے مجھے، عجیب سی ہو رہی ہے میری طبیعت، او گاڈ کہاں پھنس گئی ہوں میں۔ میاں دونوں ہاتھوں میں سر گرا کر اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑ گئے۔ جیسپر اس وقت سان فرانسسکو میں ہونے والی چیریٹی گالا میں موجود تھا۔ جیکسن کے بقول ایلف کی فیملی یہاں لازمی ہوگی۔ ڈیڈ آپ کو واقعی یقین ہے کہ ایلف یہیں ہے؟ ہوٹل کے داخلی دروازے پر کھڑے جیسپر نے ادھر ادھر دیکھتے اپنے کان میں لگے ایئر پیس میں جیکسن سے مخاطب ہوا۔ بی کام، وہ دو لفظی جواب دے گیا۔ جیسپر نے خود کو پرسکون کیا اور اندر داخل ہوا۔ اس نے گالا کے ہال پر ایک سرسری نظر ڈالی۔ ڈیڈ ویسے دادا بھی یہیں ہیں، آپ کو نہیں لگتا اگر ایلف یہاں ہوتا تو ان تک کسی نہ کسی طرح خبر پہنچ جاتی؟ جیسپر پھر سے بولا۔ جیکسن نے اب کے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ جیسپر نفی میں سر ہلانے لگا۔ جیسپر خاموشی سے آگے بڑھنے لگا۔ یہاں کئی مشہور شخصیات اور امیر خاندانوں کے لوگ تھے۔ ایلف اگر واقعی سان فرانسسکو میں ہے تو وہ خود سامنے نہیں آئے گا۔ اچانک اس کے ایئر پیس پر پھر سے جیکسن کی آواز ابھری۔ ہاں البتہ اس کے آس پاس کے لوگ سامنے نکل سکتے ہیں، لیکن ڈیڈ ابھی تک اس کے ارد گرد کون ہے اور اس کی کمزوری کیا ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکے ہم۔ جیسپر ایک بڑے سے واس کے نزدیک کھڑا ہو گیا۔ ریلیکس کرو جیسپر، اگر وہ شیر ہے تو ہم سوا شیر پہلے سے ہیں۔ اس کی بات پر وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ آج اس حال میں شہر کے آدھے با اثر لوگ موجود ہیں، اگر ایلف یہاں ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی تعلق ضرور نکلے گا۔ جیسپر نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن ہمارے پاس کوئی پہچان نہیں۔ ہر اس شخص پر نگاہ رکھو جو معمول سے زیادہ پرسکون نظر آئے۔ جیکسن کی بات پر جیسپر سر ہلا گیا اور دوسری سمت چلنے لگا۔ میون کو انویٹیشن آیا ہوا تھا۔ بیلا کو خاموش بیٹھے دیکھ اس نے بیلا کو زبردستی تیار کروایا اور اپنے ساتھ اس چیریٹی گالا میں لے آئی، کیونکہ وہ بیلا کے حالات کے بارے میں جاننا چاہتی تھی، لیکن وہ اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ بس چپ بیٹھی رہتی سارا دن، لیکن زیادہ نہیں بولتی تھی۔ ایزل کو تو پہلے میاں کی خوبصورتی سے چڑ ہوئی تھی، اب بیلا کی خوبصورتی سے خود بخود کمپلیکس میں ڈال رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں نکل گئیں تو اس نے باقی سب کو دیکھا۔ اب خطرے میں ہیں ہم لوگ، ایزل بولی تو سب نے چونک کر اسے دیکھا، لیکن بولا کوئی نہیں کیونکہ دیکھ سب سکتے تھے۔ میون بیلا کے ساتھ ہال میں داخل ہوئی۔ گھبرانا مت، انہوں نے آہستہ سے کہا، صرف میرے ساتھ رہنا۔ بیلا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کی نظریں نئے چہروں پر گھوم رہی تھیں کہ اچانک وہ ایک شخص سے ٹکرا گئی۔ آئی ایم سو جملہ ادھورا رہ گیا۔ سامنے جیسپر کھڑا تھا۔ بیلا کی آنکھیں پھیل گئیں، وہ اسے کم از کم اب یہاں تصور نہیں کر رہی تھی۔ دونوں چند لمحے ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ جیسپر کی پیشانی پر ہلکی سی شکن ابھری۔ تم؟ بیلا نے بھی حیرت سے کہا، آپ یہاں؟ اور یہ 3-4 دن میں پہلے الفاظ تھے اس کے۔ جیسپر نے اسے مکمل دیکھا، وہ پورے لباس میں پہلی بار ملی تھی اسے۔ جیسپر کے لہجے میں حسب معمول سختی سی اتر آئی کہ اب وہ اپنا کام سان فرانسسکو میں چلا رہی تھی۔ یہ سوال تو مجھے کرنا چاہیے، ہر بار تم ایسی جگہ کیسے مل جاتی ہو جہاں کوئی نہ کوئی راز چھپا ہوتا ہے؟ اب تو تم مجھے مشکوک لگ رہی ہو۔ جیسپر اسے گھور کر بولا۔ بیلا نے بے اختیار بھویں سکیڑی، صاف دکھ رہا تھا وہ گھبرا رہی ہے اور ادھر ادھر میون کو تلاش کر رہی ہے، جو کہ اس کے ارد گرد نہیں تھی فی الحال۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ اچھی بات ہے، جیسپر نے مختصر جواب دیا۔ کچھ باتیں نہ سمجھنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جن لوگوں کے دماغ میں ایک ہی دھندا ہو وہ اس سے آگے بڑھ بھی نہیں سکتے۔ وہ ہر بار کی طرح اسے بے عزت کر رہا تھا۔ آپ میری توہین کر رہے ہیں۔ بیلا کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ تمہاری کوئی عزت بھی ہے؟ وہ سگریٹ کو لبوں سے لگاتا پرسکون لہجے میں پوچھنے لگا۔ بیلا لب بھیج گئیں، آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ اس کے خشک لہجے میں ہمیشہ کی طرح ذلت تھی۔ ہر ملاقات پر آپ اسی طرح پیلیاں بجھاتے ہیں۔ میں دعا کرتی ہوں آپ سے کبھی نہ ملوں، لیکن وہ رک گئی، گال پر آنسو گر گیا تھا۔ جیسپر کے ہونٹوں پر بے اختیار ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اگر تم راستہ بدل بھی لو، قسمت شاید نہ بدلے، کیونکہ مجھے اس ملاقات پر یقین ہو گیا ہے تمہارا کوئی نہ کوئی کنیکشن کسی نہ کسی جگہ ہے میری زندگی میں۔ جی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میں جانتی تک نہیں آپ کون ہیں۔ جیسپر روبو، جیکسن روبو کا بیٹا، مافیا کنگ، نیو یارک کا مالک، اور کچھ جاننا ہے؟ نگاہ سوالیہ تھی۔ بیلا کو یاد آیا ایلف بھی جیکسن کا ذکر کیا، یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اور میاں جو کہ ایلف کی قید میں تھی جیکسن کی بیٹی تھی۔ اس راز کو اسی پر کھلنا تھا، بس اس کی ننھی جان یہ سب کیسے خود میں رکھ پاتی؟ وہ لب بھیج گئی کہ کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ اسی لمحے میون ان کے قریب آ گئی۔ بیلا سب خیریت ہے؟ بیلا نے فوراً کہا، جی میں بس ان سے ٹکرا گئی تھی۔ میون نے پہلی بار جیسپر کی طرف دیکھا۔ امید ہے میری بچی کو چوٹ نہیں لگی؟ جیسپر نے نہایت شائستگی سے جواب دیا، نہیں قصور میرا بھی تھا۔ وہ بولا تو بیلا نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں نے دھیان نہیں دیا۔ میون نے مسکرا کر ہاتھ بڑھایا، میں میون ہوں۔ جیسپر نے مصافحہ کیا۔ جیسپر، بس اتنا ہی؟
نہ میون جانتی تھی کہ سامنے کھڑا نوجوان جیکسن کا بیٹا، اور نہ جیسپر کو اندازہ تھا کہ جس خاتون سے وہ احترام سے بات کر رہا ہے وہ اس شخص کی ماں ہے جسے ڈھونڈنے کے لیے وہ نیو یارک سے سان فرانسسکو آیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ جس سراغ کی تلاش میں وہ یہاں آیا تھا اس کی ماں سے اس کی پہلی ملاقات ہو چکی تھی۔ جیسپر ان دونوں کے پاس سے چلا گیا جبکہ بیلا میون کے ساتھ ساتھ تھی، کسی چھوٹے انجان بچے کی طرح، اور میون کو اس کی یہ معصومیت بہت اچھی لگ رہی تھی۔ میون بیٹھ گئی، ساتھ بیلا بھی بیٹھ گئی۔ گالا شروع ہو چکا تھا لیکن یہ بہت بوریت سے بھرپور تھا۔ بیلا کو تو نیند آنے لگ گئی تھی، وہ بیٹھی سوچ رہی تھی کہ آنٹی میون کو اپنے بارے میں سب بتا دے گی اور اسے یقین تھا وہ اس کی مدد ضرور کریں گی اور شاید اسے پڑھنے کے لیے کسی اچھے کالج میں بھیج دیں۔ بور ہو رہی ہو؟ وہ مسکرائی تو وہ خفیف سی ہو گئی۔ اچھا ایک کام کرو، باہر وہاں کھڑی ہو جاؤ، فریش ہوا لوگی تو اچھا محسوس کرو گی، انہوں نے کہا تو وہ ہلکا سا مسکرا کر کھڑی ہو گئی۔ بیلا نے ایک لمبی سانس لی اور گالا ہال سے باہر نکل آئی۔ شور، مصنوعی مسکراہٹیں اور بے جان گفتگو اسے کبھی پسند نہیں تھی۔ خیر اسے پسند تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جو وہ زندگی گزار آئی تھی یہ اس سے بہت بہتر تھی۔ ہوٹل کی بالکنی شہر کی ٹھنڈی ہوا سے بھری ہوئی تھی۔ وہ ریلنگ کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے پہلے ہی اندازہ تھا۔ پیچھے سے ایک مانوس آواز آئی، تم زیادہ دیر اندر نہیں ٹھہرو گی۔ بیلا نے پلٹ کر دیکھا۔ جیسپر دونوں ہاتھ جیبوں میں ڈالے آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آپ میرا پیچھا کر رہے ہیں؟ وہ ذرا گھبرا کر بولی۔ جیسپر اس کے برابر آ کر ریلنگ سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اگر کرتا تو تمہیں پتہ بھی نہ چلتا، کیونکہ میں جس کا شکار کرتا ہوں اسے خبر نہیں ہوتی۔ بیلا نے بے اختیار آنکھیں گھمائیں اور جانے لگی، یہیں کھڑی رہو، وہ سنجیدگی سے بولا۔ لیکن آنٹی میون میرا انتظار کر رہی ہوں گی، وہ بولی تو جیسپر نے اسے گھورا، وہ تھم گئی۔ بات کرو کوئی مجھ سے، میں بور ہو رہا ہوں۔ جیسپر نے سگریٹ کا کش بھرا۔ بیلا کنفیوز سی ہوئی۔ آپ کسی اور کے پاس چلے جائیں۔ بیلا پھر جانے لگی کہ جیسپر اس کے سامنے آ گیا، گردن کو ہلکا سا ترچھا کیا اور سنجیدگی سے پوچھا، تم میری خریدی ہوئی ہو، تمہیں جو جہاں میں کہوں گا تم وہ ہی کرو گی۔ بیلا نے اس کی سمت دیکھا جبکہ اس کا دل کٹ سا گیا، وہ سر جھکا کر وہیں کھڑی ہو گئی۔ بولو، وہ بضد تھا۔ بیلا کنفیوز سی ہوتی سوچ میں پڑ گئی کیا بات کرے، پھر ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے جیسے اس کو اپنے اصل کی طرف کھینچ لیا۔ آپ ہر بات کو اتنا سنجیدہ کیوں بنا دیتے ہیں؟ اس نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے پوچھا۔ کیونکہ دنیا سنجیدہ ہے۔ نہیں، بیلا نے ہلکی سی مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ جیسپر نے اسے پہلی بار مسکراتے دیکھا تھا۔ دنیا شاید اتنی نہیں جتنے آپ ہیں۔ پہلی بار جیسپر نے اسے غور سے دیکھا۔ تم ہر وقت اتنا ہی بولتی ہو؟ بیلا لب بھیج گئی۔ لیکن اس نے ہی تو کہا تھا کہ وہ بولے۔ وہ شرمندہ سی ہوئی۔ صرف ان لوگوں کے سامنے جو بغیر وجہ ڈراتے رہتے ہیں، وہ منمنائی۔ جیسپر کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ آئی، مگر وہ اگلے لمحے غائب بھی ہو گئی۔ تمہیں معلوم؟ اس نے سامنے شہر کی روشنیوں کو دیکھتے ہوئے کہا، میں جب بھی تم سے ملا ہوں ہر بار کوئی نہ کوئی مسئلہ ساتھ تھا۔ بیلا نے آہستہ سے جواب دیا، اور ہر بار آپ ایسے آئی جیسے آپ کو پہلے سے معلوم تھا کہ میں وہاں ہوں۔ چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ جیسپر نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم واقعی کون ہو؟ جیسپر کے سوال پر وہ گھبرا اٹھی۔ ایک عام سی لڑکی؟ وہ ذرا کنفیوز سی بولی۔ جھوٹ۔ بیلا کا دل بیٹھ گیا۔ جیسپر کا جواب فوراً آیا، عام لوگ بار بار میری راہ میں نہیں آتے۔ بیلا نے بھویں چڑھائیں۔ اور آپ آخر کون ہیں؟ جیسپر نے نظریں اس سے ہٹا لیں۔ ایک ایسا آدمی جس کے بارے میں جتنا کم جانو اتنا بہتر ہے۔ بیلا نے چند لمحے خاموش رہ کر کہا، پھر شاید ہمیں دوبارہ نہیں ملنا چاہیے۔ جیسپر نے ہلکا سا سر اس کی طرف موڑا۔ ہم دونوں میں سے کسی کے ہاتھ میں یہ فیصلہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قسمت، اس نے دھیمے لہجے میں کہا، اب تک ہماری 3 ملاقاتیں لکھ چکی ہے، اور مجھے اتفاق پر کبھی یقین نہیں رہا۔ اتنے میں اندر سے میون کی آواز سنائی دی، بیلا نے فوراً پلٹ کر دیکھا۔ مجھے جانا ہوگا۔ وہ 2 قدم چل کر رکی، پھر مڑ کر جیسپر کو دیکھا۔ ویسے آپ کبھی مسکراتے بھی ہیں؟ جیسپر نے بے اختیار ایک ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ ضرورت پڑے تو شاید۔ بیلا چند لمحوں کے لیے اسے دیکھتی رہی، پھر مسکراتے ہوئے اندر چلی گئی۔ جیسپر کی نظریں اس کے پیچھے جاتی رہیں۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ پہلی بار اس کی توجہ کسی مشن سے ہٹ کر ایک لڑکی پر ٹھہری ہوئی تھی۔ تم نے مجھے رات کیا دیا تھا؟ وہ اپنی بگڑتی طبیعت سے پریشان ہوتی غصے سے پوچھنے لگی۔ بس ایک چھوٹا سا ڈوز جو تمہیں میرے لیے پرفیکٹ بنائے۔ وہ اس پر ایک مکمل نگاہ گھماتا بولا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اف، ہیوی فیل ہو رہا ہے بہت۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتی بولی۔ اچھا ہے، جلدی اثر ہو رہا ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ دیا کیا ہے تم نے مجھے؟ وہ چڑ گئی۔ ریلیکس ہنی، کچھ چینجز چاہیے تھے تمہاری باڈی میں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے پاس نہیں ہیں تو مجھے چاہیے۔ کیا فضول بات ہے، مجھے اپنی باڈی میں کچھ چینج نہیں کرنا۔ وہ بھڑکی۔ تمہیں چاہیے یا نہیں چاہیے اس سے فرق نہیں پڑتا مجھے چاہیے اس سے فرق پڑتا ہے۔ لیکن کیا چینج کرنا ہے؟ آئی ایم پرفیکٹ۔ وہ کھڑی اور اس کے سامنے آ گئی۔ دھیرے دھیرے سب سمجھ جاؤ گی، اتنی جلدی کیا ہے؟ وہ مسکرا کر اس کا گال کھینچ گیا۔ میاں نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور بیڈ پر منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ اپنے کپڑے پیک کر لو۔ الف کچھ توقف سے بولا۔ وہ ایک دم چونکی اور خوش ہو گئی، آنکھیں بھی بڑی بڑی کھول لیں۔ تم مجھے واپس گھر بھیجنے والے ہو؟ وہ مسکرائی۔ جو کہا ہے وہ کرو۔ الف نے سر جھٹکا۔
نہیں نہیں، مجھے تمہارے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، میں ایسے ہی چل جاؤں گی اپنے گھر۔ وہ ایکسائٹیڈ ہو گئی۔ تم اپنے گھر نہیں، میرے ساتھ جا رہی ہو؟ واہ! اور اس کی ساری خوش فہمیوں پر پانی پھیر گیا۔ میں کیوں جاؤں؟ وہ بولی۔ کیونکہ میں جا رہا ہوں، اس کی آنکھوں میں دیکھتا جتاتا ہوا بولا۔ ہاں تو تم جاؤ، میرا کیا کام ہے؟ تو تمہیں اس ٹیلر کے لیے چھوڑ دوں؟ چھوڑ سکتے ہو، ویسے بھی مجھے اس کے ساتھ سونے میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ وہ آنکھیں مٹکانے لگی۔ ہو گئی بکواس، تو جو کہا ہے وہ کرو، ایلف کہہ کر باہر نکل گیا۔ موم میں جا رہا ہوں۔ اس نے ماں کے کمرے میں جھانکا، وہاں بیلا تھی۔ ایلف نے اسے اگنور کیا۔ تبھی میون واش روم سے باہر آئی۔ کہاں جا رہے ہو؟ ان کے سوال پر وہ شانے اچکا گیا۔ ابھی نہیں بتا سکتا۔ ایلف میری جان، کم از کم مجھے تو بتا دیا کرو۔ موم لو یو بائے کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ حد کرتا ہے، وہ گہرا سانس بھر گئی۔ بیلا نے دیکھا وہ اس کے پیچھے نکلے تھے۔ وہ خود بھی باہر آ گئی۔ باہر سب لوگ تھے، میاں اور ایلف دونوں جا رہے تھے۔ باہر ایلف کا پرائیویٹ ہیلی کاپٹر کھڑا تھا۔ حد وسیع میدان میں۔ یہ لڑکی کیوں جا رہی ہے تمہارے ساتھ؟ ایزل کو آگ سی لگی تھی۔ ایلف کی پریشانی پر بل پڑے۔ میاں البتہ چپ چاپ کھڑی تھی۔ بور ضرور ہو رہی تھی اس ڈرامے سے۔ تم اسے بھی ساتھ لے جا رہے ہو؟ اس کی ماں نے پوچھا۔ دکھ رہا ہے تو لے جا رہا ہوں۔ وہ میاں کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل گیا۔ سب ہک و دک تھے، وہ ڈیوڈ کو بھی نہیں لے کر گیا تھا۔ لگتا ہے ہنی مون پر گیا ہے۔ ٹیلر کی ماں ہنسی۔ میاں پہلی بار ہیلی کاپٹر میں بیٹھی تھی۔ ایلف نے اس کے کانوں پر ایئر فونز فٹ کر دیے تاکہ اسے زیادہ شور نہ لگے، اور اسی طرح اپنے کانوں پر بھی لگا لیے۔ واو! میاں کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ اس نے ہمیشہ جیکسن کو کہا تھا کہ وہ ہیلی کاپٹر کی سیر کرنا چاہتی ہے، لیکن وہ اسے منع کر دیتا تھا، اور آج بن کہے اس کی خواہش پوری ہو گئی ہے۔ ایلف دیکھ رہا تھا، وہ بچوں کی طرح خوش تھی۔